मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में इस दिन की अज़मत को बयान किया गया है जिसे तमाम दिनों का सरदार कहा गया है, यानी जुम्मा का मुबारक दिन। ये दिन रहमत, नूर और बेशुमार नेमतों से भरा हुआ है। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्यों जुम्मा का दिन सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन समझा जाता है। अल्लाह ताला इस दिन किन खुश नसीब बंदों के लिए अपनी खसूसी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, और इस मुबारक दिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दुआओं का कसरत से विर्द किया ताकि हम भी इन सुन्नतों पर अमल पैरा होकर इन नेमतों के मुस्तहिक बन सकें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जुम्मा की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी हम कोई नया सफ़र, कारोबार या ज़िंदगी के किसी अहम मरहले का आगाज़ करने का सोचते हैं तो हमारे दिल में खुद ब खुद ये ख्वाहिश पैदा होती है कि काश जुम्मा का दिन होता तो इसकी बरकत से हमारे हर कदम पर आसानी और कामयाबी हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक लम्हा निकाल कर अपने दिलों में झांकें और सोचें, अगर आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता और कल सूरज आपकी कब्र पर तुलू होता तो क्या कोई नेक अमल, कोई दुआ या कोई ऐसा लम्हा होता जो आपको रोशनी दे, या हमने अपनी सारी ज़िंदगी दुनियावी लज्जतों के पीछे गुजार दी? ये सवाल हमें हिला देने के लिए काफ़ी है। हम अक्सर रोज़मर्रा के चक्कर में इस कदर फंस जाते हैं कि भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा दिन अता किया है जो सबसे ज़्यादा बाबरकत है। जुम्मा का दिन वो दिन है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दिनों का सरदार करार दिया, और जिसकी अज़मत को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतुल जुम्मा के नज़ूल के ज़रिए ज़ाहिर किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स असर की नमाज के बाद अपनी नशिस्त से उठने से पहले ये खसूसी दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि मुहम्मदिन नबी वला तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको साल भर की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। ये कितनी बड़ी नेमत है कि चंद लम्हों के लिए महज उसका नाम लेने से उसके अमाल नेकियों से भर जाते हैं। जुम्मा का एक और रूह की हिफाजत करने वाला अमल सलात व तस्बीह है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख़ास तौर पर सिखाया था। इसी तरह नमाज फ़जर से पहले 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना बेशुमार गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसी तरह आप अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, वो लम्हात हैं जो इंसान को खुदा के करीब लाते हैं। हदीस मुबारक में है कि जो शख्स जुम्मा की नमाज के बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ेगा, अल्लाह ताला अगले जुमे तक उसे तमाम परेशानियों, बुराइयों से महफूज रखेगा। ये अमल न सिर्फ ढाल का काम करता है बल्कि इंसान के ईमान को भी मजबूत करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जो शख्स जुम्मा की रात सूरतुल कहफ की तलावत करेगा उससे क़यामत के दिन नूर के साथ उठाया जाएगा, ऐसा नूर जो ज़मीन से आसमान तक फैलेगा, और दोनों जुम्मों के दरमियान होने वाले गुनाहों की बख्शिश उसके मुकद्दर में लिख दी जाती है। गौर कीजिए कि एक सूरत की तलावत क़यामत के अंधेरों में कैसी रोशनी बन सकती है। ये कुरान के अल्फाज की ताकत है जो दिलों को बदल देती है और रूहों को सुकून देती है। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरह अगर कोई शख्स जुम्मे की नमाज के बाद 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़े तो अल्लाह ताला उसके 1000 और वालिदैन के 24,000 गुनाह मुआफ़ कर देता है। ये अल्लाह ताला की रहमतों का समंदर है जो अपने बंदों को मामूली अमाल के बदले बेशुमार नेमतों से नवाजता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, जो ऐसा करेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। अहले इल्म का कहना है कि कम अज़ कम 300 मरतबा दुरूद पढ़ना कसरत से दुरूद सलाम का पैमाना में आता है। दुरूद सलाम से न सिर्फ ज़ुबान पाक होती है बल्कि इसकी खुशबू दिल के ज़ंग को दूर करती है। ये वो एहसान है जो कब्र में रोशनी, आखिरत में आसानी और क़यामत के दिन नजात अता करेगा। याद रहे, जुमे की रात मगरिब के बाद शुरू होती है। गफलत छोड़ो और रहमत के इस खजाने को हासिल करने की कोशिश करो। इस्लाम में जुमा की रात और दिन दोनों की बहुत फजीलत है। ये लम्हात अल्लाह की ख़ास रहमत, बख्शिश और बेशुमार नेमतों का ख़जाना है।
حدیث میں جمعہ کی رات سورۃ دخان، سورہ یاسین، سورۃ الکہف پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ روایت کے مطابق جو شخص جمعہ کی رات یا دن میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کے قدموں سے آسمان کی طرف نور نکلتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے نور کا کام کرے گا، اور جو شخص جمعہ کی رات سورۃ دخان کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان محل تیار کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں تو اللہ کی رحمت اس کے گناہوں پر کیسے چھا جائے گی۔ لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے ہی کم لوگ اس قسم کے عمل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم معمولی دنیاوی فائدوں کے لیے راتوں کی رات جاگتے رہتے ہیں، پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے چند لمحے بھی نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت کی کمی نہیں بلکہ ترجیحات کی کمی ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اس مبارک دن میں تسبیح، درود شریف اور ذکر الہی کے فضائل عام دنوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ خاص طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر جیسی دعائیں پڑھنے سے دل کی صفائی اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو حدیث میں بقیت الصلاۃ کہا گیا ہے، یعنی وہ نیک اعمال جو نہ فنا ہوتے ہیں نہ مرتے ہیں بلکہ قبر اور آخرت میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ زمین آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جمعہ کے دن ان دعاؤں کا پڑھنا گناہوں کی بخشش، تزکیہ قلب اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اس طرح وہ اپنے رب کی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے، وہ الحمدللہ کے ساتھ اظہار تشکر کرتا ہے اور اللہ اکبر کے ساتھ اپنے خالق کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے دل نرم ہوتا ہے، چہرہ دمکتا ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ جمعہ کے دن جب فرشتے مساجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں تو وہ لمحات رحمت کے دروازے بن جاتے ہیں۔ اگر اس وقت زبان رب کے نام کا ورد کرتی ہے اور دل میں برکتیں نازل ہوں تو ساتوں آسمانوں کی راہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ ذکر نہ صرف اس دنیا میں سکون کا باعث بنتا ہے بلکہ قبر میں بھی روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آخرت میں نجات کے راستے پر سکون کا پل بن جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف جمعہ کی عظمت بیان فرمائی بلکہ اس کے آداب اور فضائل بھی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، مسجد میں حاضر ہوتا ہے، خطبہ خاموشی کے ساتھ سنتا ہے اور غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرتا ہے، اس کے پچھلے جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 3 دن کا زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔ گناہوں کی معافی کا کتنا آسان اور خوبصورت راستہ ہے، پھر بھی بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ اس عظیم نعمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن ہم بیرونی تیاریوں میں مصروف ہیں، ہم اپنے ناخن تراشتے ہیں، اپنے بالوں کی کنگھی کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن کتنے لوگ اپنی روح کو تیار کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی دلی نیت کر لیتے ہیں کہ یہ جمعہ توبہ کا دن ہو؟ کیا ہم سچے آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں ہے بلکہ روحانی تازگی، تزکیہ نفس اور خوشی کا دن ہے۔ ہفتہ وار عید جو انسان کو زمین آسمان سے جوڑتی ہے، اس دن کی برکات نیکیوں سے 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص غفلت یا گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا بوجھ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو جھوٹا اور غیبت سے بچاؤ، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤ، اپنے دل کو حسد، بغض، لالچ سے پاک رکھو۔ جمعہ کی اصل روح یہی ہے، پاکیزگی جو ظاہر کی نسبت باطن میں زیادہ واضح ہے۔ اگر ہم نے اپنے دلوں کو پاک نہ کیا تو ہماری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جمعہ صرف عبادت کا موقع نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کی طرف سے ایک عظیم روحانی تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا ہے۔
یہ وہ دن ہے جب زمین پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے اپنے بندوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جمعہ کے روزوں میں سے ایک پسندیدہ عمل درود شریف کا عمل ہے، کیونکہ یہ عمل ہمیں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر خوب درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود جمعہ کے دن درود پڑھتے ہوئے سنتا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ وہ کیسا روح کو ہلا دینے والا لمحہ ہوگا جب آپ کے لبوں سے نکلا ہوا درود شریف براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ شہادت ہے، شاید جنت کی خوشبو سے کم نہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر اس نعمت سے ناواقف ہیں۔ ہم اسے صرف نماز کے وقت پڑھتے ہیں، ورنہ ہماری زبانیں دنیاوی معاملات میں مگن رہتی ہیں، حالانکہ درود شریف عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ ثبوت ہے اور آخرت میں شفاعت کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے! لیکن ہماری بے حسی دیکھو، ہم اس دنیا میں معمولی فائدے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بخشش اور شفاعت کی بشارت دے رہے ہیں تو ہم خاموش رہتے ہیں۔ یہ دراصل ہماری محبت کی کمزوری ہے، ورنہ اگر دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو درود کی مٹھاس دل میں بھیگ جائے گی۔ درود شریف نہ صرف نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے بلکہ دعاؤں کی قبولیت کی بلندی تک پہنچاتا ہے، اور درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی خوشبو سے تقویت ملتی ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن اپنے دل کو رحمتوں سے بھر دو، کیونکہ یہ محبت کا پیالہ ہے جو قبر میں سکون، قیامت کے دن نجات کا باعث ہے۔ جمعہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ تجدید ایمان، روح کی بیداری، دلوں کی تطہیر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام یعنی دنوں کا بادشاہ کہا۔ اس دن کی ساتیں وہ لمحات ہیں جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کی بارش ہوتی ہے، نور کے قافلے اللہ کی طرف سے زمین پر اترتے ہیں۔ افسوس، آج ہم نے اس دن کی عظمت کو محض رسمی دعا تک محدود کر دیا۔ تاہم جمعہ ایک روحانی انقلاب کا پیغام ہے۔ یہ وہ لمحہ جب دلوں کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، گناہوں کا غبار دور ہو جاتا ہے، انسان کو اپنے رب سے دوبارہ جڑنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین دنوں میں سے ایک جمعہ کا دن ہے۔ آدم کو اسی دن پیدا کیا گیا تھا، اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن آپ کو زمین پر بھیجا گیا۔ یہ دن تخلیق کا دن ہے، تجدید کا دن ہے اور صلح کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور جب جمعہ کی صبح ہوتی ہے تو یہ قرآن مومن کے دل کے لیے مرہم بن جاتا ہے۔ جب تھکا ہوا دل سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس کے اندر نور کا دریا بہنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی اس کے قدموں سے آسمان تک نور ہے، جو قیامت کے دن اس کا نور بن جائے گا۔ چند منٹ کے لیے ایک سورت کی تلاوت کا تصور کریں اور اس کے بدلے میں روشنی آسمان پر پھیل جاتی ہے، لیکن ہم نے اس روشنی کو دنیاوی مشاغل کی خاک میں چھپا رکھا ہے۔ اگر آج ہم قرآن سے جڑے، اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور روح کی تازگی عطا کرتا ہے۔ سورۃ دخان کے بارے میں ارشاد ہے کہ جمعہ کی رات سورۃ دخان کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جنت میں گھر صرف چند آیات کی تلاوت سے ملتا ہے؟ لیکن افسوس کہ ہم دنیاوی گھروں، گاڑیوں اور دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر بھی جنت کے ایک گھر کے لیے چند منٹ بھی نکالنے سے کتراتے ہیں۔ قرآن صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک عید ہے، دل کو بیدار کرنے کی پکار، نفس پر قابو پانے کی پکار۔ سورۃ کہف ایک ہمیں دنیا، دولت، طاقت، علم اور وقت کی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کا درس دیتی ہے۔
جبکہ سورۃ دخان ہمیں اللہ کی بخشش اور آخرت میں نجات کا پیغام دیتی ہے۔ جس نے جمعہ کے دن قرآن مجید پڑھا وہ ہفتے کی مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، لیکن جو قرآن سے روگردانی کرتا ہے اس کا دل خشک زمین کی طرح ہو جاتا ہے جہاں کوئی اچھا پودا نہیں اگتا اور نہ ہی سکون کی ہوا چلتی ہے۔ اے ایمان والو، آج کا جمعہ تمہیں پکار رہا ہے، قرآن کی طرف لوٹ آؤ کیونکہ یہ تمہارے رب کا زندہ کلام ہے۔ پھر دیکھیں کہ قرآن جمعہ کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے کس شان کے ساتھ کہتا ہے۔ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، خدا آپ کو دوڑنے کا حکم دے رہا ہے، نماز کی طرف، مسجد کی طرف، اس کے ذکر کی طرف۔ لیکن افسوس، آج ہم بازاروں میں بھاگتے ہیں، ہم مالز میں بھاگتے ہیں، ہم دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن مسجد کی طرف نہیں۔ ہم ان خوش نصیبوں میں کیوں نہیں جن کے چہرے جمعہ کے دن نور سے چمکیں گے۔ حدیث میں ہے، قیامت کے دن جمعہ کو دلہن کی طرح لے جایا جائے گا۔ اس دن کے حقوق ادا کرنے والے پانی کے تھیلے کی خوشبو سے مست ہوں گے، ان کے چہرے چمک اٹھیں گے اور فرشتے انہیں پہچان لیں گے۔ یہ ان لوگوں کا حشر ہوگا جو جمعہ کی اذان سن کر آج اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، جو خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں، جو دعاؤں میں وقت گزارتے ہیں۔ ناظرین، جمعہ کا دن نہ صرف عبادت کا دن ہے بلکہ ظاہری پاکیزگی اور رشتوں کی اصلاح کا دن بھی ہے۔ اس دن غسل کرنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، صاف کپڑے پہننا سنت ہے۔ اس سے نہ صرف جسم بلکہ روح بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے نفرت رکھتے ہیں تو اس دن معاف کر دیں، اگر آپ کی کسی سے تلخ تعلقات ہیں تو اس دن صلح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جمعہ رحمت کے دروازے کھولنے کا دن ہے، یہ بوجھ ہلکا کرنے کا دن ہے، اور سنو، یہ دن نہ صرف عبادتوں سے بلکہ دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ وہ وقت ہے جس میں درخواستیں رد نہیں کی جاتی۔ یہ گھڑی عصر کے بعد کی ایک گھڑی ہے۔ بدقسمتی سے یہ وہ وقت ہے جب ہم موبائل کی تفریح یا بیکار فرصت میں کھو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت سجدے میں گریں تو ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے مانگیں۔ رحمان اللہ دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کاش ہم جانتے کہ یہ چند منٹ زندگی بدل سکتے ہیں، ہماری تقدیر لکھ سکتے ہیں، ہماری بعد کی زندگی کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ ایمان والو، جمعہ کے دن دنیا کی دوڑ سے نکل کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا دن ہے۔ جس دن توبہ کے دروازے کھلے ہوں گے، جب بخشش قریب ہے، جب رحمت آسمان سے زمین پر بہہ رہی ہے۔ اٹھو، اپنے دل کو دھو لو، اپنی نیتوں کو صاف کرو، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ جمعہ آپ کے لیے مغفرت کا دروازہ ہے۔ آئیے آج ہم سب عہد کریں کہ جمعہ ہمارے لیے صرف ایک دن نہیں بلکہ تجدید ایمان کا جشن ہوگا۔ ہم غسل کریں گے، خوشبو لگائیں گے، چند مسجد پہنچیں گے، خاموشی سے خطبہ سنیں گے، درود پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور عصر کے بعد اپنے رب سے دل کی گہرائیوں سے بات کریں گے۔ یاد رکھیں، جمعہ ایک ایسا دن ہے جو مومن کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اس دن کی قدر کرنے والے دنیا میں خوش نصیب اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ یہ دن اللہ کی رحمت ہے، یہ ایک مومن کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جو اس دن کی قدر کرتا ہے وہ دنیا میں خوش نصیب اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ دن خدا کے سامنے جھکنے، دل کو پاک کرنے اور جنت کے راستے پر قدم جمانے کا دن ہے۔ ایمان والو، ہمیں اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔